औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर प्रोग्राम कम्युनिटी टॉक के साथ नाज़रीन हाजिर है। और तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया जो अपनी राय से मुझे वक्तन फ़वक्तन हमें ईमेल भेजते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। मैं उनका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि यकीनन उनके जो भी मुझे मशवरे देते हैं वो यकीनन हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो बेहतर से बेहतरी लेकर आएँ। तो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा अहम मौज़ूआत हैं। शहर के अंदर बहुत सारे वाक़यात जन्म लेते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि उन मौज़ूआत को आपके सामने लेकर आया जाए जिन मौज़ूआत पर शायद बहुत सारे लोग जो है वो रोशनी डालते हुए, या तो हम कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं, बहुत सारे लोग बात ना की जाए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि उन मौज़ूआत को ज़रूर ज़ेर बहस लाया जाए और कंसर्न आदमी के साथ बात की जाए ताकि एक नॉलेज शेयरिंग जो है ना वो भी आपके साथ होती रहे। आज मेरे पास मौज़ूआत की जो अहम तरीन लिस्ट है उसमें सबसे नंबर टॉप पे ज़ाहिर बात है जो मर्डर हुआ है अभी मिल्टन के अंदर, एक माँ का और एक ख़ानदान जो है वो जिस तरीके से गुस्से के बेकाबू की वजह से जो है कोलैप्स हो गया है। दो छोटे बच्चे थे, एक 9 ईयर्स एल्ड का और एक 12 साल का बच्चा। माँ उनकी जो है वो ज़ख्मों की ताप ना लाकर दुनिया से गुजर गई हैं और वो साहब जो असद रशीद साहब हैं वो जेल में है। पुलिस ने उनको पकड़ लिया और बहरहाल पूरा ख़ानदान जो है वो एक बिखर कर रह गया है। और इस मौजू के ऊपर भी हम बात करेंगे। और दूसरा मौजू जो अहम है उसके अंदर जो बात करनी है, दो अहम स्कॉलर दुनिया के जो है वो दुनिया अभी रिसेंटली पास्ड आउट हुए हैं। डॉक्टर निजातुल्लाह सिद्दीकी साहब, बड़ा नाम है उनका, इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम्स के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं और कुछ किताबों के नाम उनके ये कि इस्लामिक बेस्ड बैंकिंग क्या होगी, इंश्योरेंस का जो सिस्टम है वो कैसे इस्लाम के अंदर चलाया जाएगा, या पार्टनरशिप या प्रॉफिट के हवाले से उन्होंने किताब लिखी है, या जो उन्होंने और बैंकिंग विदाउट इंटरेस्ट। एक बहुत अहम मौज़ूआत हैं। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम होगा क्या, इसके ऊपर निजातुल्लाह सिद्दीकी साहब का बहुत काम है, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा अहम मौजू कि कतर का जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर से जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव बाहर आया है, जो कतर ने जिस तरीके से इस्लाम को शोकेस किया है इस वर्ल्ड कप के थ्रू, उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और इन तमाम गुफ्तगुओं पर बात करने के लिए वन एंड ओनली मेरे पास जो है वो कनाडा में बहुत बड़े आलिम हैं और मैं तहे दिल से हमेशा उनका मशकूर हूँ कि उनकी शख्सियत हमारे लिए बाइस रहमत भी है इस मुल्क के अंदर, कि जिस तरीके से वो मसाइल को सामने रखते हुए उनके हल हमें बताते हैं, वो यकीन जानिए कि हम लोग शायद उसका अंदाज़ा नहीं करते, उस नेमत का अंदाज़ा नहीं करते कि उलमाए कराम जो जिस तरीके से हमारी मदद करते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। वन एंड ओनली डॉक्टर इकबाल मसूद नदवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर टोरंटो 360 को टाइम देने का। और तीन अहम मौज़ूआत मैंने आज निकाल कर रखे हैं डॉक्टर साहब आपके लिए, और मुझे पता है कि आपने मतलब आपसे ज़्यादा इस मौजू के ऊपर कोई जो है ना वो बैलेंस नहीं कर सकता है आज। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी और आपके नाज़रीन को भी और बहुत शुक्रिया कि आपने आज की मजलिस में मुझे मौका दिया। और यकीनन जब हम लोग बैठते हैं तो कुछ खुशी के लम्हात होते हैं, कुछ गम के होते हैं, और कुछ कम्युनिटी की ज़रूरतें हैं, कुछ उसमें कमियां। तो यही चीज़ें हैं जिसके साथ हम अपना जैसे कहते हैं शब व रोज़ तय करते हैं, कुछ उम्मीद पर, कुछ परेशानी पर, कुछ कोशिशों के ख्वाहिश पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जो है दो बड़े स्कॉलर इस दुनिया से गए, बड़ा कारनामा था उनके, बड़े काम है। और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रफ़ी उस्मानी साहब का रिसेंटली इंतकाल हुआ है और उन्होंने भी बेपनाह किताबें लिखी हैं। बहुत सारे मसाइल के ऊपर उन्होंने जनाब अहकाम ज़कात के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, और उसके ऊपर जनाब उनके, और इसके अलावा उन्होंने लिखी है एंड ऑफ टाइम्स एंड डिसेंट ऑफ मसाया, मतलब कि मसाया के आने के ऊपर काफ़ी, और एंड ऑफ टाइम्स के ऊपर किताब। तो काफ़ी बड़े स्कॉलर थे, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे, उनका इंतकाल हुआ है। दूसरा डॉक्टर निजातुल्लाह सिद्दीकी साहब का इंतकाल हुआ है, जो भी मतलब काबिल एहतराम शख्सियत हैं, बड़ा नाम थे। ख़ास तौर पे इकनॉमिक सिस्टम जो है मुसलमानों का वो कैसा होगा उसको डिज़ाइन करने और उसको डिटेलिंग करने में बड़ा कारनामा है उनका। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप जो है वो, क्योंकि डॉक्टर निजातुल्लाह सिद्दीकी साहब का इंडिया से भी बड़ा ताल्लुक़ रहा है, अलीगढ़ से ताल्लुक़ रहा है, तो आप सबसे पहले तो उनकी शख्सियत के हवाले से थोड़ी सी बात रखें। जी हाँ, डॉक्टर निजातुल्लाह सिद्दीकी साहब जो हैं उनकी 1931 की पैदाइश है और इनका ज़्यादा वक्त गुजरा है अलीगढ़ में। यानी शुरू में ही या स्कूल के वहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको मालूम है कि उसके यहाँ उनका अपना स्कूल भी होता है, तो अगर कोई उस स्कूल में पढ़े तो उसमें दाखिला आगे के मरहले में आसान होता है। तो उन्होंने वहाँ पढ़ा और ये बीए कर रहे थे
لیکن اس کے بعد انہوں نے خاص طور سے ان کا مولانا مودودی کی جب کتابیں پڑھی انہوں نے تو ان کو محسوس یہ ہوا کہ بھائی مجھے اگر دین کا کام کرنا ہے تو دینی معلومات ہونی چاہیے. تو اس زمانے میں رامپور میں ایک دینی تعلیم گاہ کے نام سے یا کہہ لیجیے دینی تعلیم کا ایک ادارہ بنایا گیا تھا. تو اس میں انہوں نے داخلہ لیا اور تقریباً 6 سال وہاں پڑھا اور باقاعدہ عربی سے پڑھا تو عربی بھی جانتے تھے اور گویا جو کہیے کہ ڈائریکٹ سورس جو ہوتے ہیں شریعت کے قرآن و حدیث اور فقہ تو اس کو انہوں نے باقاعدہ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک صاحب ہمارے یہاں آتے بھی تھے مولانا یوسف اصلاحی صاحب تھے. رامپور میں خود ان کا بڑا جی تعلق جی ہے. جی بالکل, اور مولانا اسد الدین اصلاحی اور اس طرح کے لوگ. تو اس کے بعد پھر یہ واپس علی گڑھ گئے اور انہوں نے وہاں سے پھر اپنی ایم اے کی اکنامکس میں کیا, پھر پی ایچ ڈی کی اور وہیں ان کو گویا پڑھانے کا موقع بھی مل گیا. تو کچھ سال تو یہ صرف اکنامکس پڑھاتے رہے, لیکن ایک زمانے میں ایک وائس چانسلر آئے تھے علی گڑھ کے اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ اسلامی اکنامکس کا ایک طرح سے آمد ہے تو اس کے لیے یقیناً ان کو افراد چاہیے ہوں گے. تو وہ کہاں سے تیار ہوں, تو انہوں نے کہا ہم اپنے یونیورسٹی میں ایک شعبہ کھولتے ہیں. تو اسلامک اکنامکس کے نام سے انہوں نے وہاں شعبہ کھولا, تو ان کو سب سے پہلا اس کو ہیڈ بھی بنایا ان کو. اچھا, اور یہ کافی سال وہاں رہے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کی شہرت تھوڑی سی جب زیادہ ہوئی تو سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی ہے, سب سے پہلا اگر ہمارے عالم عرب میں کوئی شعبہ اسلامی اقتصادیات کا بنا ہے تو وہاں بنا تھا. اچھا, جی ہاں, اس کے یہ پہلے سربراہ تھے. اچھا اچھا, اسی زمانے میں ان کو فیصل ایوارڈ بھی ملا اسلامی خدمات پر. 2 طرح کی وہاں خدمات ہوتی ہیں, ایک اسلامی خدمات پر اور کسی ایک اسلامی ٹاپک پر. تو اس جس سال یہ تھا کہ معاشیات میں کس کی خدمت ہے تو یہی ایک واحد آدمی تھے جن کو ملا. اور بعد میں آپ کو یاد ہوگا پروفیسر خورشید صاحب کو پاکستان سے ملا. جی ہاں, لیکن ان کا جو کارنامہ ہے وہ اس لحاظ سے بڑا اہم تھا کہ جس زمانے میں مولانا مودودی نے یہ بات کہی کہ بھئی آج کے دور میں بھی اسلام قابل عمل ہے, تو اس میں سوال یہ تھا کہ کیسے آپ ثابت کریں گے. تو مولانا کا جو کام تھا وہ نظریاتی تھا, نظریاتی تھا. تو نظریاتی طور پر یہ ثابت کیا کہ بھائی جو اسلام کا نظام ہے اس میں سود نہ ہو اور مختلف قسم کی خرابیوں سے پاک کر دیا جائے تو اس میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے, غریب کا بھی, امیر کا بھی, تاجر کا بھی اور چھوٹے انسان کا بھی. تو اس کا اگر یوں کہا جائے کہ کسی آدمی کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایک پیغام لے کے چلے تو اس کے ساتھ اتنا کارواں بن جائے اور اس کارواں سے پھر وہ کام آگے بڑھے اور لوگ اس میں پیدا ہو جائیں. نیات اللہ صاحب نے اس سلسلے میں کوئی بڑا ہی مجتہدانہ قسم کا کام کیا کہ وہ انہوں نے اس کے اوپر جو کتابیں لکھی وہ شروع میں لکھی تھیں انہوں نے, غیر سودی بینکاری اور شرکت مضاربت کے اصول, جن کا ترجمہ بھی انگریزی میں ہے. اس کے علاوہ انشورنس جائز ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں عام طور سے اس کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی جائز نہیں ہے, لیکن ان کا نقطہ نظر بڑا مختلف تھا. اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی اسلامی بینک ہیں وہ تقریباً اگر یوں کہا جائے کہ ہمارے ہاں 2 شخصیتوں سے ان کا رشتہ کہیں نہ کہیں جا کے جڑ جاتا ہے. ایک تو بطور اسلامی شریعہ اسکالر کے مولانا تقی عثمانی صاحب اور دوسرے نیات اللہ صدیقی صاحب. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں مطلب یہ ہے کہ عمر چھابڑا ہیں جو وہاں پر سعودی عرب سعودی ہو گئے تھے, تو ان کا جو اسلامی فائنانس کا گورنمنٹ کا جو ریزرو بینک ہوتا ہے سعودی عرب کا ساما کہلاتا ہے, وہ سعودی مانیٹری ایجنسی, اس میں وہ مطلب یہ کہ ڈپارٹمنٹ اس کے ہیڈ تھے. وہ ان کی بڑی کتابیں ہیں اس معاملے میں. اور اس میں جو ڈاکٹر نیات اللہ صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ایک اور ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جہاں انہوں نے اسلامی فائنانس کو بہت پروموٹ کیا وہیں اس کے اندر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس میں چیٹنگ نہ ہو اور اس میں مطلب زگ زیگ نہ ہو کہ معلوم اوپر سے تو آپ نے لکھ دیا ہے میڈ ان اسلام لیکن پیچھے سے کچھ اور ہو رہا ہے. تو اس کو انہوں نے خاصا اس پہ مطلب یہ کہ ان کی رائے جو تھی تو ان کے کہنا یہ تھا کہ ہمیں اسلامی معاشیات کے لیے 2 چیزیں کرنا پڑیں گی. ایک تو یہ کہ جو ہمارے پاس پرانا سرمایہ ہے وہ اس کے اندر آج کے حالات کے لحاظ سے ہم اس کو ایڈجسٹ کریں گے, اور جو یوں کہہ لیجئے میں بھی ایک پروگرام سن رہا تھا آج, ایک پروگرام میں تھا میں جو ان کی تعزیت میں تھا, تو اس میں کئی لوگوں نے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے تھے کہ بھئی اسلامی معاشیات کے 3 لیول ہوں گے ہمارے پاس. ایک تو ہے جو بالکل اسلامی جو پیٹرن ہے اس پر چلے گا تو وہ تو بہترین ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسلامک فرینڈلی کہ جس میں اسلام کسی طریقے سے اس کو قبول کر لے گا, اور تیسرا اسلامک ٹالرنسی کہ بھائی چل جائے گا. تو انہوں نے کہا بھائی تینوں طرح پہ ہمیں کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ موجودہ نظام کے آگے آپ متبادل بنا رہے ہیں. اصل میں انسٹیٹیوشن اتنے بلڈ ہو گئے ہیں, تو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے, افراد نہیں ہیں, اور پھر آپ تجربے آپ کر رہے ہیں, مطلب آسان کام نہیں, مشکل کام. جی ہاں, تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ کام بھی کیا کہ جتنے اسلامی بینک خاص طور سے جو مڈل ایسٹ میں بنے اس کے یہ ایڈوائزری میں کہیں نہ کہیں رہے, یا اگر نہیں رہے تو انہوں نے ان کے کانفرنسوں میں شرکت کر کے پیپر پڑھے.
اور تقی عثمانی صاحب کا یہ تھا کہ چونکہ وہ اسلامی فقہ اکیڈمیز میں بھی تھے تو وہاں سے پھر وہ اسلامی حل پیش کرتے رہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو پاکستان بطور ایک کہہ لیجیے کہ اب ٹیسٹ کرنے کی جگہ ملی. یہ آپ کو پتہ ہے رفیع عثمانی صاحب کے بھائی ہیں جی تو اس کی وجہ سے ان کا کردار بھی رہا. لیکن اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی معاشیات میں اس پر سینکڑوں ماہرین آپ کو ابھی مل جاتے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی ہے, ملیشیا میں بڑا کام ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے. ملیشیا نے تو بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ مڈل ایسٹ کو پیچھے چھوڑ دیا بہت. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اس وقت ہماری اسلامی فائنانس کا ہب ہے وہ یو کے برطانیہ ہے. برطانیہ بڑا کام ہوا ہے, بہت کام ہو رہا ہے اور انہوں نے اپنے قوانین میں تبدیلی کی ہے اس کی وجہ سے. کیونکہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اسلامی معاشیات میں تو 3 مسئلے ہیں. جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ تو بینک بناتے ہیں تو وہ تو سودی نظام پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ بینک تجارت نہیں کر سکتا, صرف قرض دے گا اور فائنانس کرے گا, اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے. تو ہمارا تو سارا متبادل نظام یہی ہے کہ شرکت و مضاربت تو انہوں نے اس کو وہ کیا. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے پاس یعنی جو شریعہ اسکالرز ہیں وہ معتبر ہونے چاہیے تاکہ ان کا فیصلہ ہمیں پتہ چلے کیا کہہ رہے ہیں وہ. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کا ہمارے اکاؤنٹنگ, ہمارا منی لانڈری, ہمارا مطلب یہ ٹیکسیشن اور پھر قوانین کی پابندی. تو اس سلسلے میں جو انہوں نے بڑا کام ہے. ڈاکٹر صاحب رفیع عثمانی صاحب کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. ڈاکٹر رفیع عثمانی صاحب کیونکہ مائناز اسکالر تھے. مولانا رفیع عثمانی صاحب کا تو معاملہ یہ رہا ہے کہ وہ تو جیسے ہم کہتے ہیں یہ خانہ ہما آفتاب است کہ ماشاءاللہ جو مولانا شفیع عثمانی صاحب تھے وہ پاکستان جب بن رہا تھا تو ہندوستان میں جو دیوبند کے علماء تھے ان میں 2 گروپ تھے. ایک وہ تھے جو پاکستان کے حامی تھے تو شبیر احمد عثمانی صاحب جو تھے وہ حامی تھے اور ان کے خاندان سے ان کا تعلق رہا ہے. تو یہ جب شروع میں ہی پاکستان بنا تو یہ وہاں آ گئے تھے اور اس وقت ان کے پاس انہوں نے کہا میرے پاس تو ایک ہی آتا ہے کہ مدرسہ میں قائم کروں. تو اس زمانے میں شبیر عثمانی صاحب کا جو اپنا گھر تھا وہ کالج تھا وہاں پر, مسلم کالج کہلاتا رہا یا کون سا, تو اس میں ان کو کچھ زمین تھوڑی سی جگہ مل گئی. دارالعلوم کرنگی تو بہت بڑا ادارہ نہیں تو وہ ہوا یہ ہے کہ جب یہ وہاں پر وہ ہوا تو کسی نے کہا صاحب آپ یہ جگہ جو ہے آپ قبضہ کر لیں گے تو آپ چھوڑیے اسے. تو یہ اس وقت ایک صاحب تھے جو کمشنر تھے کراچی کے, ان کے پاس گئے کہ صاحب میں نے وہاں پر سارا انتظام کر لیا تھا اور یہ ہو گیا اب آپ کریں. انہوں نے کہا آپ کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا صاحب مجھے بس 1000 2000 10,000 فٹ کی جگہ مل جائے. تو انہوں نے کہا میں یہاں کمشنر ہوں اور میرے پاس بہت سے اختیارات ہیں, آپ کی ضرورت اتنے کی نہیں ہے. تو انہوں نے ان کو کورنگی کا جگہ بہت بڑا ایریا ہے وہ, 70 ایکڑ زمین ہے, بہت بڑے ایریا, شہر ہے پورا. جی میں نے کئی جمعے پڑھے وہاں پر. جب میں بہت پہلے گیا تھا تو شہر کے باہر تھا, اب وہ شہر کی آبادی شہر کے اندر ہے وہ تو بالکل. تو بہرحال یعنی یہ تھا. تو مولانا شفیع صاحب کے جو بیٹے تھے ابھی اس میں مولانا تقی عثمانی صاحب زندہ ہیں, ان سے پہلے ایک اور صاحب تھے جن کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ رفیع صاحب سب سے بڑے تھے. اور ان کا بھی یہ رہا کہ انہوں نے دین تعلیم بھی حاصل کی ہے, عصری تعلیم بھی حاصل کی ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پر 40-45 سال وہاں پڑھایا ہے اور اب تقریباً وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں اور ایک فیس پیسے کے نہیں لیتے پیسے تو اور بہت ہی اور بڑے نرم مزاج کے. اور اس وقت یہ تھا کہ عالم اسلام میں ان کا مقام تھا. عام طور سے جو بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں اس میں مولانا تقی صاحب کو ان کو بلایا جاتا تھا. میں بھی 1-2 کانفرنسوں میں گیا ہوں تو ان سے وہاں ملاقات ہوئی ہے میری. تو یہ بہرحال ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو عالم اسلام کا کہہ لیجئے, پاکستان کا کہہ لیجئے, اور علمی دینی سرمایہ کے لحاظ سے ایک بڑی شخصیت کا جانا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی جب چلا جاتا ہے تو اس کا متبادل بننے میں بھی وقت لگتا ہے اور اس کا اپنے جو کام ہوتے ہیں بہرحال وہ برسوں میں کہتے ہیں بے پناہ کتابیں لکھی ہیں, فلک پھرتا ہے برسوں. ایگزیکٹلی جی کہ انسان جب کہیں پیدا ہوتا ہے صحیح بات ہے تو بڑی یہ مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. صحیح بات. تو اس لحاظ سے ابھی اس وقت مولانا تقی عثمانی صاحب الحمدللہ حیات ہیں اور ان کی خدمات بھی بڑی ہیں. انہوں نے شریعہ بینچ میں رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا مطلب یہ ہے کہ عالم عرب میں, عالم اسلام میں بڑے ان کا ایک بڑا نام ہے, کتابیں ان کی بڑی زبردست ہیں بہت سی. تو ڈاکٹر صاحب یہ دونوں شخصیات اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام جو انہوں نے کارنامے انجام دیے, دنیا میں رہ کے جو خدمت کی, اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اللہ تعالیٰ. اچھی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ان کی اگلی نسل جو ہے وہ بھی تقریباً انہی کے نقش قدم پہ ہے اور گویا وہ اگلے مرحلے میں شفیع عثمانی صاحب نے اچھا کام کیا. اس کے بعد زبیر عثمانی ہیں ان کے بیٹے, وہ بھی باقاعدہ اسی کام میں اسلامی فائنانس میں ان کا بھی اچھا مقام ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ تو ہم بات کرتے ہیں, ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہ ایک ہمارے ملٹن شہر کے حوالے سے ایک بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی جو رہتی ہے, سب سے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے جو ملٹن میں رہتی ہے. اور ایک بڑا بہت ایسا واقعہ, بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا وہاں پر کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ چاقو سے مار کر قتل کر دیا
اور یقیناً کوئی ناچاقی گھر کے اندر ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ انتقال ہو گیا. آپ نے خود بھی جو ہے ان کی وائف کا جو جنازہ تھا آپ نے پڑھایا وہاں پر, آپ موجود تھے وہاں پر. تو ڈاکٹر صاحب بتائیں, یہ جو واقعات ہیں یہ واقعات بڑے تفسیرناک ہوتے ہیں ایک مسلم کمیونٹی کے حوالے سے. یہ ڈیورس کے حوالے سے تو ہم سنتے ہیں بھائی ڈیورس ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ سب چیزیں سنتے ہیں. لیکن کسی کو مار دینا, اپنی بیوی کو قتل کر دینا, جس سے 2 بچے ہیں, جو ایک 9 سال کا بچہ, ایک 12 سال کا, جس کے ساتھ آپ نے ایک زندگی گزاری ہے, اس کے ساتھ مطلب کس طرح یہ پہنچ جاتا ہے آپ اس لیول کے اوپر؟ مطلب مجھے یاد ہے کہ پاکستان سے ایک سرحد سے افغانی ایک صاحب تھے ایڈمنٹن میں, تو کسی نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ جو ہیں اپنی عورتوں کو مطلب پیچھے چلاتے ہیں اور آگے آگے آپ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کو یہ نہیں معلوم ہم کیوں آگے ہوتے ہیں؟ تو کہ اس لیے ہوتے ہیں اگر حملہ ہوگا تو ہمارے سینے پہ ہوگا, ہماری عورت کو ہم بچائیں گے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا تو مزاج یہ ہے کہ وہ کمزور کی, مظلوم کی, عورتوں کی حفاظت کرتا ہے. بالکل صحیح بات. تو اس لحاظ سے یہ جو واقعہ ہوا, تو میں صحیح بات یہ ہے کہ مجھے اس کی خبر دیر میں ملی, لیکن مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ جنازہ ہے, تو میں اس میں خاص طور سے گیا. اور کم سے کم میں نے ایک بات محسوس کی کہ وہاں پہ خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی جو اس ہمدردی میں آئی تھیں جو واقعہ ہوا تھا. اور خود میرے لیے تو میں نے اس کے بعد جو جمعہ آیا تھا اس میں میں نے خطبہ بھی اسی موضوع پہ دیا, اور میں نے 2-3 باتیں کہیں. ایک بات تو میں نے یہ کہی کہ بھائی گھر جو ہے یا تو آپ اس کو جنت بنا لیں یا اس کو دوزخ بنا لیں, آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اور یہ جنت آپ کی اپنی مرضی سے بنے گی, آپ ارادہ کریں گے تو گھر جنت ہو جائے گا اور رشتے جو ہیں بڑے محبوب ہو جائیں گے, اور اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو جنت جہنم بھی بن سکتی ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات جو اس میں مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہاں کے قوانین میں ہم نے بہت سی چیزوں کو ادھورا استعمال کرتے ہیں ہم اسے. اب مثلا پرائیویسی, کہ بھائی ہم گھر ہمارا ہے تو گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا, کوئی بات نہیں کر سکتا, گھر کی بات باہر نہیں جائے گی. اب گھر میں اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم مثلا, تو اس میں نہ تو کمیونٹی انوالو ہو رہی ہے, نہ مسجد انوالو ہو رہی ہے, نہ کوئی ایسا شخص ہو رہا ہے جو خاندان کے جو بڑے ہوتے تھے پہلے بزرگ جو ہیں وہ بھی نہیں ہے. تو اب کس سے مسئلہ چلے, اور معلوم کوئی چیز لیئر بنتے بنتے ایک اینڈ پوائنٹ پہ پہنچ گئی. اب یہ جو واقعہ جو مجھے جب میں وہاں گیا جنازے میں, تو میں نے پوچھا کچھ لوگوں تھے جو واقف تھے, تو میں بڑی چھوٹی سی بات تھی. بچے نے یہ کہا کہ بابا ہم بوسٹن پیزا سے پیزا منگوا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو بچے جیسے آپ کو معلوم ہے یہاں کا جو مزاج ہوتا ہے, انہوں نے کہا بابا آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے, ایسے ہی کہہ دیا. اب انہوں نے اس کو مطلب یہ کہ تھوڑا سا 1-2 ہاتھ مار دیے. تو ماں نے اس کو روکا کہ بھائی آپ بچوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو کوئی ممکن ہے وہ نہ سنا ہو کچھ ہوا, تو انہوں نے کہا میں پھر 911 بلا لوں گی. بس وہ اس کے بعد انہوں نے چاقو کچن سے کوئی اٹھایا, چھری جو بھی ہوگی, اب اسے مارتے چلے گئے. اور جب بچوں نے محسوس کیا تو انہوں نے 911 کو بلایا, تو اس وقت تک وہ دیر ہو چکی تھی اور وہ ہسپتال جاتے جاتے ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ بہت بڑا, لیکن اصل میں جو یہ بہت بڑی الارمنگ چیز ہے, یعنی کمیونٹی کی بڑی اس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان مسائل پہ کمیونٹی جو ہے الرٹ بھی ہو اور اس کے لیے وہ سارے اقدامات کرے جس سے یہ چیز ختم ہو جائے. ڈاکٹر صاحب لیکن اس کے اندر اسلام تو, لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس کو اگر لیٹ سپوز کہ صورتحال ایسی پیدا ہو رہی ہے, ایک تو مینٹل ڈیزیز بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے لوگوں کے اندر, یہ تو ایشو اپنی جگہ. لیکن ڈاکٹر صاحب اسلام تو ہے نا دونوں راستے اختیار کرنے کو کہتا ہے نا, کہ اگر میاں بیوی کے درمیان آپس میں نہیں بن رہی تو عورت کے پاس بھی خلا کا دروازہ کھلا ہے, مرد کے پاس بھی ڈیورس کا راستہ کھلا ہے. مطلب یہ تو بڑا کلائمیکس ہے نا کسی کو مار دینا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع آخری حج کیا تھا, تو اس میں جیسے آپ سمجھے آپ نے اپنے 23 سال کی نبوت کا نچوڑ سمرائز کر کے دیا تھا. تو اس میں سے ایک بات کہی تھی کہ استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے ساتھ میری وصیت یاد رکھنا کہ اچھی طرح سے معاملہ کرنا. اور قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ بھئی تمہیں ہو سکتا ہے کچھ باتیں ناپسند ہو, تو دوسری باتیں پسند والی بھی مل جائیں گی تمہیں, تو تم اس کو اپنے آپ کو ان کے ساتھ اچھی معاشرت کے ساتھ رہو, اور جو حقوق ہیں اس سے بڑھ کر دو, اس کو بڑھنا دینا نہ بھولو. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شریعت میں بہت اہم بات یہ رکھی ہے قرآن میں کہ کیا احکام ہیں شادی کے, کیسے گھر چلانا ہے, کیسے ذمہ داری کس کی ہے, کون کچھ ہوگا. یہاں تک قرآن نے بتایا اگر جھگڑا پیدا ہو جائے یا مسئلہ پیدا ہو جائے تو حل کیسے کرنا ہے. اور قرآن مجید ہم سے یہ کہتا ہے کہ مسئلہ حل کرو یہ بہتر ہے, رشتے کو بچائے رکھو یہ بہتر ہے. اچھا اگر نہیں ہے تو طلاق موجود ہے. قرآن نے کہا ہے کہ اچھی طرح سے رہو اور اچھی طرح سے رخصت ہو جاؤ. لیکن ہمارے ہاں لگ ایسا رہا ہے کہ ہمارا معاملہ الٹ گیا. ہمارا پہلا دور وہ ہوتا تھا جس میں گھر کے باہر سارے ٹینشن ہوتے تھے اور گھر میں آ کے سکون ہو جاتا تھا. اب الٹا ہو گیا ہے کہ سارے ٹینشن ہم گھر میں لا کے گھر کو ٹینشن بنا دیتے ہیں. مطلب باہر آفس میں لڑائی ہوئی, کسی سے کوئی شکایت ہو گئی, کسی سے کوئی مسئلہ خراب ہو گیا, کہیں مالیات کا مسئلہ ہو گیا, اور وہ ساری چیزیں اس سے جوڑ دی گئیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ
25 دفعہ یہ بات کہتے ہیں کہ صاحب بہت ہی سیریس کیس تھا اور مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا. اسلام اس کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے کہ آپ یہ قدم اٹھائیں. صحیح بات ہے. یعنی اسلام اس کے لیے قطعاً یعنی اس پہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں. مسلمانوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ویسے بھی ایک بہت بڑا جو الزام لگتا ہے کہ جناب ہم اپنی عورتوں پہ بڑی سختی کرتے ہیں, ان کی پٹائی بھی کر دیتے ہیں, وائلنس ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے. باقی کافی آرگنائزیشن مسلمان عورتوں کی جو چلا رہی ہیں, ان کے حوالے سے میں جب ہماری ایک سسٹرز ہیں جو اس پروگرام کرتی ہیں ٹورانٹو 360 کے اوپر بھی, ان سے میری کبھی بات ہوتی ہے, وہ کہتی ہے عارف بھائی آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا وائلنس کے ایشوز ہمارے پاس آتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیسے مطلب میں تو آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پر یہ فیملی ڈے کا دن انہوں نے بنایا تھا, تو میں نے اس وقت آپ کو یاد ہوگا آپ سے بھی کہا تھا کہ ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا جو فیملی کا انسٹیٹیوٹ ہے وہ کتنا محفوظ ہے. لیکن اب ہمارے لیے کہنا مشکل ہو گیا ہے, ہمیں کہنا مشکل ہو گیا کیونکہ ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہوئے ہیں, واقعات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک بات طے ہے کہ ہم اصل میں ادھورا اسلام سے نہیں چل سکتے. بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب. یعنی آپ ادھورے کینیڈین اور ادھورے مسلمان نہیں چل سکتے, دونوں سے نہیں چل سکتے. یا تو آپ کینیڈین بن جائیں یا مسلمان بن جائیں. ٹھیک ہے. تو کینیڈین بھی اتنے پرامن طریقے سے علیحدہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک جگہ پتہ نہیں ہلتا. بالکل صحیح بات. ہمارے یہاں نہ تو وہ ٹھیک سے علیحدہ ہوتے نہ ٹھیک سے رہتے. اور اچھا اس میں ہمیں اپنے حقوق یاد رہتے ہیں اسلام کے, اور بیوی کے حقوق یاد نہیں رہتے مثلا. اور جب کینیڈین مسئلہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی بیوی کی ذمہ داریاں یہ بھی ہیں. مطلب دونوں طرف ہم خود جو ہے نا وہ دو نفسی کا شکار ہے میرا خیال ہے. اور اس میں جو میں آپ کو بتاؤں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے بیوی تو خیر چلی گئی, اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے, ان کے لیے تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ شہادت کا درجہ ہوگا. لیکن ان صاحب کی زندگی بھی جیل میں گزرے گی مثلا, اور ایک داغ لگ گیا. لیکن آپ سوچئے کہ جو بچے ہیں, اصل مسئلہ تو یہ ہے بچے جو ہیں وہ تو نشانہ بن گئے نا. ہو سکتا ہے ان کی گھر کا خالہ ہیں یا کچھ سنبھال لیں گی, لیکن وہ بات تو نہیں آئے گی جو ماں کی ہوتی ہے. کبھی نہیں آئی. تو اور پھر جو ان کے دل میں ایک وہ بیٹھ گیا ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے خود دیکھا اپنی ماں کو مرتے ہوئے سوال کے اندر. اور یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو ہمیں اصل میں محسوس کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں اس کو اگر ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے گا. لیکن اگر ہم یہ طے کر لیں گے ہر چیز وبال ہے, مصیبت ہے, اور بس ہمیں اپنی بلا ٹالنی ہے, تو پھر تو کوئی بھی چیز نہیں چل سکتی. بہت افسوسناک واقعہ ہے. اور ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس وقت ہمیں غصہ آئے, خاندان کے نظام کو جو ہے وہ اس وقت آپ بچا سکتے ہیں جب دونوں میاں بیوی جس وقت غصہ آ رہا ہو اس وقت اپنے غصے پر قابو کریں. منہ سے الفاظ وہ نکالیں جس کی وجہ سے اور انتشار کا باعث نہ بنے. کوئی اگر کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی طریقے سمجھائے ہیں کہ جب ہمیں غصہ آ رہا ہو, اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, پانی پی لیں, باہر چلے جائیں, غصہ زیادہ آ رہا ہے تو کوشش کریں اپنے غصے کو قابو کریں. کیونکہ دیکھیں یہ خاندان تو تباہ ہو گیا. وہ صاحب خود جیل میں چلے گئے اور خاتون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, اور ان کے بچے یتیم ہو گئے. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک پورا خاندان ایک ذرا سے غصے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا. اگر دو میاں بیوی کے درمیان کوئی بات نہیں بن رہی ہے یا کوئی کانفلکٹ زیادہ ہو گیا ہے تو اسلام نے ان کے لیے بھی راستہ اختیار رکھا ہوا ہے کہ جناب آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں. عورت بھی علیحدگی لیے اختیار کر سکتی ہے, مرد بھی ڈیورس کر سکتا ہے. یہ کر سکتے ہیں, آپ کے لیے راستے موجود ہیں, اگرچہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. لیکن ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور خدا را اپنے گھروں کے اندر جو ہے دو رنگی پیدا نہ کریں. اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں, اپنی خواتین کے ساتھ محبت کریں. اتنا لمبا عرصہ آپ گزارتے ہیں, اور غصے پر اپنے قابو کریں. اگر آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں, اس لیے کہ بعض صورت کے اندر آپ کو بہت ساری نفسیاتی ڈیزیز ہوتی ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور لوگ چھپا رہے ہوتے ہیں. بلکہ کوئی بیوی اگر دیکھے کہ اس کے شوہر کو زیادہ غصہ آتا ہے تو میں اس کو مشورہ دوں گا کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. اور کسی بیوی کو اگر زیادہ غصہ آتا ہے تو میں مشورہ دوں گا جناب کہ شوہر جو ہے بیوی کو بھی جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میرا اس میں تجربہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اگر مسئلہ اٹھا اور اس وقت انہوں نے کسی اچھے شخصیت سے, امام سے, مسجد سے رجوع کر لیا تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن جب کمپلیکیٹڈ ہو جائے اور بیماری آخری درجے میں پلی جائے تو ظاہر ہے اس کے بعد تو لوگ آپ کے پاس تو آخری درجے میں آتے ہیں. میں نے دیکھتا ہوں کہ آخری درجے میں آتے ہیں. میرے پاس جب بھی لوگ شروع میں آئے الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا, ہمیشہ مسئلہ. تو ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں دو اہم ترین موضوع کے اوپر پھر گفتگو کریں گے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ قطر کا ورلڈ کپ ہے, اور دوسرا کینیڈین کونسل آف امام کا جو ہے وہ AGM ہوئی ہے اور ان کی نئی باڈی جو ہے تشکیل ہوئی ہے, اور وہاں پہ کچھ فیصلے ہوئے ہیں. ایک بہت بڑی کونسل ہے جو کافی عرصے سے کام کری, ڈاکٹر صاحب خود اس کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, اور ابھی آج کل جو ہے ان کی ایک اور نئی ذمہ داری ہے. تو ابھی آتے ہیں, جائیے گا مت, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں.
تو ناظرین وقفے سے پہلے جو ہے وہ ہم نے گفتگو کر رہے تھے، ہم دو اہم موضوعات کے اوپر پھر اور گفتگو کرنی ہے. آج ہم نے ڈاکٹر اقبال مسعود ندوی صاحب ہمارے مہمان ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ اور تہہ دل سے میں مشکور ہوں ہمیشہ آپ کا کہ وقت مانگتا ہوں میں اہم موضوعات کے لیے آپ فوراً دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کینیڈین کونسل آف امام میں کافی عرصے سے ماشاءاللہ کام کر رہی ہے اور ایک بڑا نام ہے کینیڈین کونسل آف امام کا، اور الحمدللہ اور گائیڈنس کے لیے موجود ہے یہاں پر. تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں گے اس سال کی جو اے جی ایم تھی اس کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ جی اس میں اصل میں ایک تو ہمارے ہاں یہ ہوا کہ کرونا کے زمانے میں تقریباً 2.5 سال یا 3 سال کہہ لیجیے اے جی ایم ہی نہیں ہوئی. اچھا. تو ایک تو انتخابات کا جو مرحلہ تھا وہ رکا ہوا تھا اور بہت سی چیزیں رکی تھیں. تو الحمدللہ یہ جب سے یہ سب حالات ٹھیک ہوئے ہیں تو ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ اے جی ایم کی تو وان میں ایک سینٹر ہے وہاں پر ہم نے اس کو پروگرام رکھا تھا اور اس میں تقریباً یعنی 50 سے اوپر امام موجود تھے، بعض آن لائن بھی تھے جو نہیں آ سکے تھے. تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اس دفعہ جو نیا انتخاب ہوا ہے اس میں آپ یہ سمجھیے کہ 4 یا 5 جو ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ ینگر جنریشن سے امام آئے. اچھا ماشاءاللہ، that's جی very ہاں، good. یعنی ہمارے ہاں یہ اگلی جنریشن کے اگلی جنریشن کے امام آ گئے ہیں. یعنی میں شاید پرانا میں ایک ہوں اس میں اور ایک ہمارے امام رفعت ہیں. تو امام رفعت جو ہے وہ کینیڈین کونسل کے پریزیڈنٹ تھے اور ابھی بھی ان کا انتخاب اسی پہ ہوا ہے. جی. اور میں پہلے بھی چیئرمین تھا اور اب پھر سے دوبارہ میرا انتخاب چیئرمین کے طور پر ہوا ہے. جی جی. لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ تھی کہ ہم لوگ اب اس وقت اس پوزیشن میں آنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو ہمارا ایک ادارہ بن جائے دفتر. تو ایک مسجد نے ہم کو آفر کیا ہے، اچھا ہو سکتا ہے وہاں پر باقاعدہ آفس ہی بن جائے، سینٹرل آفس سینٹرل آفس بن جائے. بننا چاہیے ڈاکٹر صاحب، بالکل ضرورت ہے اس کی. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت یعنی وہ مسائل جو ہمارے اٹھ رہے ہیں اس میں کئی مسئلے ہیں جس میں ہم صرف رہنمائی دے سکتے ہیں، کسی میں ہم خود حصہ لے سکتے ہیں، کسی میں تعاون کر سکتے ہیں. مثلا جیسا اب یہ یہاں پر یعنی کیئر کین تھا پہلے جو NCCM ہے اس کا کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں ہم اس کے پیچھے سے مدد کرتے ہیں. نوجوانوں کے نصیحہ اور مختلف پروگرام اس کے اندر وہ کرتے ہیں. وہ مسلم بورڈ ہے اس میں کرتے ہیں. پھر لیکن ہمارے جو 3 بڑے کام ہیں جس کو ہم توجہ دیتے ہیں، ایک تو حکومت کے تمام جو ہیں سٹی سے لے کے فیڈرل تک ان سے رابطہ کرنا، اسلام کے بارے میں کوئی بات ہو تو وہ کرنا. وہ چیز الحمدللہ کافی رہتی ہے. کئی موقعوں پر ہم شریک ہوتے ہیں یا بلاتے ہیں ان کو یا وہ ہم کو بلاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کمیونٹی کے جو مسائل ہیں جیسے اب یہی واقعہ پیش آیا یا کسی کا انتقال ہوا یا کوئی بہت بڑا حادثہ ہوا تو اس میں مسلمانوں کا نمائندگی کرنا اس کو ہم اس کو کرتے ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ خود اپنی کمیونٹی کو اپڈیٹ کرنا یا دینی لحاظ سے ان کے اندر یعنی جو کمزوریاں آ رہی ہیں اس کی طرف سے رہنمائی کرنا. تو یہ تینوں کام ہمارے ہاں کرتے ہیں. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے بلکہ 2 مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ امام جو ہے اس کی حیثیت تو پوڈیم کی ہے، بالکل ممبر اس کے پاس ہے، ایڈمنسٹریشن الگ ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ایسا نہیں ہو پاتا کہ ہم جو بات امام سے چاہ رہے ہیں وہی مینجمنٹ. اچھا یہ کانفلکٹ بھی رہتا ہے اس کے حوالے سے ہو نہ ہو، لیکن کبھی کبھی لوگوں کا پرسپیکٹو تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھائی میری کمیونٹی مجھ سے یہ کہہ رہی ہے تو مینجمنٹ میں مجھے یہ کرنا ہے. اچھا امام کی ایک ضرورت ہے وہ سمجھتے ہیں نہیں بھائی تو کام چل جائے گا. تو بہرحال یہ کہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ کمیونٹی اور اس سے بھی ہمارا ایک آپس میں اچھا کوارڈینیشن جی ہاں رابطہ بنے. جی جی. دوسری چیز جو اسی کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ظاہر ہے کہ مسائل جہاں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم بطور کمیونٹی کے یہاں پر آگے بڑھ رہے ہیں، افراد سے ہم ادارے میں بن رہے ہیں، اداروں سے ہمارے مختلف شخصیتیں اوپر آ رہی ہیں اور یوتھ نے بہت سی سرگرمیاں اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں. لیکن ہمارا اس میں جو کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ان کو جو اچھے مشورے ہیں، دینی مشورے اور تجربے کے مشورے وہ ہم ان کو دے سکتے ہیں. تو اس سے ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جب ابھی جنازے میں تھا تو مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی کمیونٹی میں مسائل بہت ہیں. تو میں نے کہا نہیں حل بھی ہیں کمیونٹی میں. تو پھر انہوں نے کہا پھر نتیجہ کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا صرف حل اس لیے نہیں ہے نتیجہ خیر کہ ہمارے حل بٹے ہوئے ہیں، یعنی ہمارا آپس میں جوڑنے والا سلسلہ مطلب میں کیا کر رہا ہوں آپ کو نہیں معلوم، اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں ایسے ادارے ہوں. اور اسی لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم براہ راست ایک تو کسی کی مطلب سیاسی طور پر سپورٹ نہیں کرتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کمیونٹی کو ہم کہیں کہ آپ ووٹ ضرور دیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو بڑی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ میں، تو وہ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارے پاس ہمیں کسی فلائر کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت پڑتی. جمعہ ہمارے پاس اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے جس میں بہت سارے لوگ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے لیکن جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں. تو ہمارے پاس اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کو کس طریقے سے ہم بہتر اندر دیکھیں. آپ کا بڑا کام ہے، میں دیکھتا ہوں ملیشیا کے اندر ایک ویب سائٹ ہے ڈاکٹر صاحب، میں اس سے بڑا استفادہ کرتا ہوں. کبھی کبھار مجھ سے کوئی جمعہ دینے کو کہتا ہے تو میں ادھر جا کے جمعہ پڑھتا ہوں اور موضوع پہ گفتگو. ہمیں یہاں پر جو ہے نا ایک اچھا سا کام اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے بڑی.
اور یہ میرا کینڈیڈیٹ کونسل امام کا بڑا اہم کام مطلب خود اس کی بڑی ضرورت ہے. دوسری ہے کہ ہمارے مختلف قسم کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کے منٹس لوگوں کے سامنے آئیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ جو ایک اور بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا آپ سارا جو اسلامی رہنمائی کا بوجھ ہے وہ صرف 15-20 منٹ کے جمعے کے خطبے پہ نہیں ڈال سکتے. نہیں ڈیفینیٹلی جب تک اسی لیے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جمعے کے خطبہ تو صرف آپ کے کچھ سوالات اٹھانے کا نام. بالکل صحیح بات. لیکن اس کے بعد آپ کا ایک حلقہ ہو, شام کو بیٹھیں, ویکینڈ میں بیٹھیں, کسی اور وقت میں بڑا پروگرام. یہاں پر تو دیکھیں نا وہی مسئلہ ہے کہ ہمارے تو پورے ایک نظام کی ضرورت ہے نا کہ کینیڈین کونسل آف امام جو ہے وہ اپنا ایک پورا نظام بھی بنائے نا کہ جناب اس نے وہ یہ سوچے کہ بھائی ہر 15 دن میں ایک سیمینار کرنا ہے ہم نے اور وہ ہر شہر کے اندر ہوگا. اور یہ جو ہمارے لوگ جو نا اس موضوع کے اوپر, اچھا موضوع ایک ہی ہو, مختلف افراد کر رہے ہو مختلف جگہ کے اوپر, تو آپ دیکھیں نا ایک خود بخود آٹومیٹیکلی ایک سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا. مطلب ذاتی طور پر تو میں جس بات کو بہت زیادہ توجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم 100 ملکوں سے آئے ہیں, تو اگر ہم اپنے ہی ملک سے جڑے رہیں گے تو یہاں پر بھی بیٹھے رہیں گے. یہاں پر ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم ایک امت بن کے سب کو ایک ساتھ وہ رہیں, تو ہماری شناخت اسلام کی ہو. دوسری شناختیں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کینیڈین شناخت بھی ہے اس کو بھی ہم رکھیں گے, اسلامی شناخت کو بھی رکھیں گے, لیکن ہماری شناخت جو ہے وہ مسلمان کے طور پر زیادہ ہو اور دوسروں کو بھی محسوس ہو کوئی مسلمان ایسے مسلمان کیسے بنیں گے. اور مسلمان دوسروں کو, ہمارے بچوں کی سب کی زبان دیکھیں نا, عربک ہوگی, انگلش ہوگی ان کی زبان, یا فرینچ ہوگی, کوئی اور زبان تو بولیں گے, لیکن اور ان کا ٹائٹل مسلمان ہوگا. تو ان کی جو اپنے آپ کو وہ ایکسپوز کریں گے بحیثیت کے مسلمان ہی کریں گے. مطلب یہ اللہ کا ایک شکر میں ادا کرتا ہوں کہ 9/11 کے 10-12 سال ہم پہ گزرے ہیں, اس کی ہیٹ اب کم ہو گئی جب سے یوکرین کا ایشو ہوا ہے. تو اب ہمارے لیے تھوڑا سا موقع ہے کہ ہم تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا ڈیفینسو کے بجائے اپروچ کر کے نکلیں. اور اس میں ہمیں 2 کام ضرور کرنا ہوں گے. ایک تو یہ کہ ہمیں خود اسلام کو اپنے اوپر پڑھ کے اور سمجھ کے نافذ کرنا ہوگا. دوسرا یہ کہ لوگوں سے تعلق بننا چاہیے, مختلف سروسز کے ذریعے سے, مختلف قسم کے کمیونیکیشن کے ذریعے سے, انٹرفیتھ ڈائلاگ کے ذریعے سے, تاکہ ان کو بھی یہ محسوس ہو کہ بھائی یہ مسلمان جو ہیں یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے, چاند سے آئی ہوئی نہیں, بلکہ اسی دنیا کے لوگ ہیں اور ہم ان کے ساتھ بہت سی چیزوں میں تعاون کر سکتے ہیں. تو ہم یہ بتانا چاہیں گے ان کو, اگر وہ ہم سے قربت ہو جائے, کہ بھائی اسلام کے پاس جو ویلیوز ہیں, اسلام کے پاس جو خوف خدا ہے, خوف آخرت ہے اور انسان کی جواب دہی کا تصور ہے, وہ ہم اپنائیں گے تو دنیا میں جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں جس میں انسان بالکل بے خوف ہو کے سارے کام کر گزرتا ہے اور اب سمجھتا ہے میں بچا لوں گا اپنے آپ کو, اس کا اگر ہم علاج کر سکیں تو یہ معاشرہ جو دنیاوی طرح سے بہت ترقی یافتہ ہے لیکن اخلاقی لحاظ سے کٹتا جا رہا ہے, گرتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو, کیونکہ میں تھوڑا سا اس طرف جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ سے بہتر اس چیز کو کوئی سمجھتا نہیں ہے, اور اس قرآن کی جو ہسٹری ہے وہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے, اور جو ہمیں زمانہ نظر آتا ہے کہ سب سے بڑے ایشوز جو پیدا ہوتے ہیں انسانیت کے اندر ہمیشہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں, اور ایشو یہی سے شروع ہوتا ہے. اس خدا تو یاد رکھتا ہے لوگوں کو, لیکن لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی, اور پھر وہاں سے وہ مرتد ہونا شروع ہوتے ہیں, وہاں سے دور ہٹنا. تو آج بھی آپ سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑا فتنہ ہے آج کے دور میں. بالکل, اصل میں خود اسلام کا بھی جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یا تو ہم اسلام کا صرف قانونی حصے پہ عمل کرتے ہیں یا کچھ صرف اخلاقیات پہ. اسلام اصل میں اخلاق اور قانون دونوں کو توازن سے جب استعمال کرتا ہے تب انسان جو ہے کسی پولیس والے کے بغیر ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات. لیکن جب خوف خدا کے ساتھ خوف پولیس بھی ہو تو دونوں کا توازن بن جاتا ہے. تو یہ چیز بڑی یہاں پر بھی بڑی ضرورت ہے اور ہر جگہ ضرورت ہے, کیونکہ انسان خاص طور سے اس صورت میں جبکہ انسان کو سارے وسائل بڑے آرام سے میسر ہو آج کی دنیا تو پھر اور انسان بے نیاز ہو جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے ایک جملہ کہا ہے کہ اللہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. تم دیکھو کہ انسان سرکش کب ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں, میں بے نیاز ہو گیا. بالکل. تو بے نیازی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی کو غافل کرتی ہے چیزوں سے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو کیسے ایک نیچرل جگہ پلانٹ کریں اسلام کی, کہ وہ نیچرل حصہ لگے اور لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ اس سے بھی ہم دیکھیں نا یہاں پر بہت سی چیزیں ہر ملک سے لی ہیں انہوں نے, بھائی ملکوں سے لی ہیں. ہمارا بھی سسٹم ہے, ہمارا ایک سرمایہ جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں, لیکن ہمیں اس میں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا کہ بھئی ہمارا یہ سرمایہ لوگوں کو دینے کے لیے ہے اور ہمارا ان سے تعلق ہے وہ اخوت کا. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم خود بھاگ رہے ہیں, اخوت کا ہے, ایک دوسرے سے تعاون کا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے شرط صرف یہی ہوگی کہ جو اس میں تعاون اور البر ہوگا, اچھے پہ ہم تعاون کریں گے, برائی پہ نہیں کریں گے, بس اتنا سا ہمارا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک سوال اور کرنا ہے, بڑا جو میرے دل کے اندر تھا آپ سے کرنا ہے. اچھا یہ تمام حضرات جو الیکشن جیتتے ہیں ہمارے یہاں, اور جب وہ ووٹ کا زمانہ آتا ہے تو مسجدوں کا رخ ہوتا ہے, بڑے بڑے وہ جمعوں کا رخ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے پد آتے ہیں, یہ مجھے بتائیں کہ جو لوگ الیکشن جیت جاتے ہیں
وہ لوگ کتنی دفعہ آپ کے پاس آتے ہیں اس کے بعد؟ یہ ایسا حصہ ہے جس کا مجھے بہت زیادہ، میں لوگوں سے اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی کرتا ہوں جو اس میں جیت چکے ہیں. میں اصل میں محسوس میں یہ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ان کی مجبوری یہ بن جاتی ہے کہ ہم صرف آپ کے ووٹ سے نہیں جیتے. اچھا. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ پارٹی کا وپ ہے، اس کے مطابق ہم چلیں گے. تو میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ سے بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ دوسروں کا خیال نہ کریں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ چاہیں نہ چاہیں، آپ کو مسلمانوں کا نمائندہ مانا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ مسلمانوں کے لیے کوئی چیز، بلکہ آپ نے سارے ووٹ جب نامینیشن کے تھے آپ مسلمانوں کے پاس گئے، آپ کو ساری سپورٹ چاہیے تھی اس وقت. تو اس میں یعنی اچھا اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت یہ کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو کس کا نمائندہ. ایک زمانے میں پال مارٹن تھا، اس نے کہا بھائی ہم مسلمانوں کے چاہتے ہیں کسی نمائندے سے بات کریں، وہ نمائندہ ہے کون، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اب اس میں ہوتا یہی ہے کہ بھائی یہ اس مسلک کے گروہ ہیں، اس کے ہیں الگ ہو گئے. تو اسی لیے ہم نے جو کونسل آف امام بنائی تھی اس میں یہ رکھا تھا کہ اس میں تمام فرقے کے لوگ جو ہیں جمع ہوں، یہاں تک کہ شیعہ اس میں بھی جمع ہوں، اور ہم کہیں کہ ہم سب مل کے ایک نمائندگی کر رہے ہیں. تو یہ اس کی بڑی ضرورت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اچھا اس میں آپ دیکھیں تو جو اگلی نسل آنے والی ہے، اگر ہم نے ان کو اپنا یہ سرمایہ ان کو ٹھیک سے نہیں دیا، رہنمائی کی بھی تو ضرورت پڑتی ہے نا. اگر یہ سرمایہ ہمارا انہوں نے نہیں لیا تو پھر وہ اپنے طور پر خود فیصلے کریں. بھائی علماء کرام سے رہنمائی کی بھی تو ایک ضرورت پڑتی ہے نا. صرف اس بات کے اوپر تو نہیں کہ آپ کا ووٹ تو اصل چیز نہیں ہے، آپ رہنمائی بھی تو لے سکتے ہیں. 30-40 سال میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اب امپورٹڈ امام کی ضرورت نہیں. ہمارے یہیں سے بچے پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بچے پیدا ہو حفظ قرآن کر رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہیں کی زبان بول رہے ہیں اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تو بڑی اہمیت کی بات ہے. لیکن یہ کہ بہرحال کمیونٹی جو ہے وہ چونکہ اس کے اپنے وسائل محدود ہیں اور اس کے اوپر بہت سے جیسے کہتے ہیں نا بہت سے بوجھ لدے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم کبھی کبھی اپنے بچانے میں زیادہ صرف ہو جاتے ہیں. ارے ڈاکٹر صاحب، تو ناظرین یہ تو تھا کہ کینیڈین کونسل آف امام کا الیکشن ابھی ہوا ہے، AGM ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر امام رفعت محمود صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہوئے ہیں، اور اقبال مسعود ندوی صاحب چیئرمین آف بورڈ ہیں. الحمدللہ وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ عمران علی صاحب آئے ہیں. جو ینگ لوگوں کی بات ہو رہی ہے اس میں عمران علی صاحب آئے ہیں، محمد سلیمان ڈائریکٹر آئے ہیں، عبد الفتاح توکل ڈائریکٹرز ہوئے ہیں، ابو نعمان طارق صاحب سیکرٹری بن گئے ماشاءاللہ سے، ہیملٹن کے اندر امام ہیں ماشاءاللہ، اور امام عبداللہ یوسری جو ہے وہ ڈائریکٹر ہو گئے. ماشاءاللہ ایک اچھی ٹیم آپ کے ڈاکٹر صاحب نظر آتی ہے مجھے، ایک اچھی ٹیم نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ پورے کریں. بالکل بالکل. تو ایک آخری موضوع اور ہے ڈاکٹر صاحب، اور وہ بڑا اہم موضوع ہے. آپ کو پتہ ہے ساکر کا ورلڈ کپ چل رہا ہے، ہر کسی کو بخار ہوا ہوا ہے ورلڈ کپ. میں نے کہا کہ یار میں کس موضوع پہ آج گفتگو کروں، اور تو ایک بڑا اہم موضوع یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قطر نے بہت ساری چیزوں پہ بڑا اسٹینڈ لیا ہے. اچھا صرف اس نے اسٹینڈ نہیں لیا، وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا جو خلیفہ ہیں انہوں نے صرف نہیں لیا، بلکہ آپ دیکھیں انہوں نے بڑی ہر شعبے کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں سب نے اسٹینڈ لیا ہے. میں دیکھ رہا تھا ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ وہاں پر کسی قسم کا رینبو کا جھنڈا فلیگ کسی کو لے آنے کی اجازت نہیں دے. اچھا دنیا کے اندر ظاہر بات ہے ایک بہت بڑا شور اٹھا ہوا ہے اس حوالے سے کہ جناب ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، اس کا ایشو ہے. یعنی کہ ہوا یہ ہے کہ جو ایمبیسیڈر تھیں جرمنی کی، انہوں نے ایک ٹوپی لگا کر جانے کی تو ان کو روک دیا گیا. اس کے علاوہ ایک فاکس نیوز کے ایک بہت بڑے رپورٹر ہیں، ان کو روک دیا گیا. اچھا بڑا شور تو بہرحال بہت کچھ مچا ہوا ہے کہ جناب ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، لیکن اس میں جو سب سے اچھی بات جو اچھا بیان آیا ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں جو کہ ساکر فیفا کے، انہوں نے بڑا زبردست بیان دیا. بالکل. انہوں نے کہا کہ یورپ 3000 سال سے جو ناانصافی کا اس کے اوپر تو تم بات نہیں کرتے، اور یہاں پر جس طریقے سے ڈسیبل لوگوں کے حوالے سے قطر جس طریقے سے کام کر رہا ہے وہ دنیا دیکھنا چاہیے اس کو. ہم ایک چھوٹی سی بات تو ڈاکٹر صاحب اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اوور آل؟ اس میں اصل میں بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ فرعون سے بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک آمنے سامنے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، تم بھی رکھو بات ہم بھی رکھیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہمارا جو فیسٹیول ڈے ہے میں اس میں آ جاتا ہوں. واہ، تو وہاں پر وہ کیا ملا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے، کیا زبردست، واہ. تو فیسٹیول ڈے میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے. بہت خوب. اچھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے جادوگر رکھے گئے تھے کہ وہ ان کو توڑیں گے. تو انہوں نے رکھا گیا، جی انہوں نے ایک تقریر رکھ دی. بالکل صحیح بات. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ فرعون تو بہرحال تمہارا حکمران ہے، لیکن تمہارا اصل تو خدا ہے، اور تمہیں مرنے کے بعد ایک جگہ جانا ہے، حساب دینا ہے، تو میں تمہارے سامنے یہ باتیں رکھتا ہوں. تو فرعون نے یہ محسوس کیا کہ اس کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس نے فوراً مسئلے کو بدلا. اس نے کہا صاحب یہ تمہیں اپنے ملکوں سے نکال دیں گے، تمہارے سارے ریسورسز پہ قبضہ کر لیں گے. تو وہ اس نے پورا ڈائیورٹ کیا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ میں خود ایک زمانے میں میرا سب سے بڑا شوق پڑھنے کے علاوہ کھیلنا تھا. ٹھیک. اور لیکن ہمارے کھیل اس زمانے میں آپ کو بتاؤں، میں بھوپال سے میرا تعلق ہے، تو بھوپال میں جو ہمارے ہاکی بہت مشہور تھی،
تو ہمارے جو کوچ یا جو لوگ ہوتے تھے نا وہ ہمیں جتنی ہاکی سکھاتے تھے اس سے زیادہ آداب سکھاتے تھے، مطلب بہت ہی تربیت کرتے تھے ہماری، ذرا سی کوئی بات تھی تو ٹوک دیتے تھے۔ آج کے دور میں ایک تو یہ کمزوری آ گئی ہے، دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ جو ہمارے ہاں کھیل ہے وہ تماشا تو ٹھیک ہے، تماشا تو خوش ہونا چاہیے، ہار جیت کا بھی مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کو جوڑ دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ فرض کیجیے شراب ہوگی، اس کے ساتھ فرض کیجیے یہ بھی پابندی لگا کے رکھی ہے، بے حیائی ہوگی، ڈریس کوڈ بہت خراب ہوگا۔ اچھا پھر چونکہ میچ تو 1 گھنٹے کا ہے، اس کے بعد باقی 23 گھنٹے کیا کریں گے؟ تو پب ہوں گے، فلاں فلاں ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ روس نے $18 بلین خرچ کیے تھے پچھلے اس پہ فیفا کے اس پہ، جی جی، قطر نے $220 بلین خرچ کیے ہیں۔ آپ 18 اور 220 بلین بہت بڑا فرق ہے، اور انہوں نے شہر آباد کر دیے، پورا شہر آباد اور اعلیٰ ترین سہولتوں کے ساتھ۔ جی جی، تو انہوں نے کہا کھیل کے لیے جو کچھ چاہیے ہم سب تیار ہیں اور اعلیٰ ترین ہم کریں گے، اور آپ دیکھیے ہیں وہاں پہ لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جب وہاں جا رہے ہیں تو آپ چاہتے یہ ہیں کہ صاحب ہمیں ساری عیاشیوں کے مواقع ہوں، سارا وہ ہو، تو اس کا کھیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے جو کنٹرول کیا ہے وہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ سرعام نہیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس 30 دن کے لیے ہم اپنا نظام نہیں بدل سکتے، ہماری ثقافت نہیں بدل سکتے۔ بالکل، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ بھئی اگر آپ شراب کا مسئلہ ہے، آپ کا کوئی ڈیزگنیٹ ایریا ہے، ہم نہیں روکتے، لیکن سرعام نہیں ہوگا، فحاشی نہیں ہوگی، ڈریس کوڈ نہیں ہوگا۔ اچھا پھر یہ کہ اسلامی طور پر تو مطلب یہ کہ وہ ملک یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کا اگر یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے ملک میں یہ چیزیں جائز ہیں تو ہمارے جائز نہیں، آپ ہمارے قانون کا خیال رکھیے۔ اور بعض لوگوں نے اس کو پسند کیا، یعنی جن لوگوں نے کیا، لیکن اصل میں جو اصل مسئلہ ہے جنہوں نے مجھے جو بات ناپسند ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ہیومن رائٹس کا ایشو اٹھاتے ہیں مثلا تو اصل بات کو چھپانے کے لیے ہیومن رائٹس لے آتے ہیں۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی تھا کہ LGBT حضرات نے اعتراض کیا مثلا، تو آپ کہیے کہ ان کے اوپر ہمیں اعتراض ہے، ہیومن رائٹس نہ اٹھائیے۔ اچھا ہیومن رائٹس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہا صاحب مزدوروں کو وہ حق نہیں ملتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 50 سال سے وہاں سے مزدور دنیا بھر سے آ رہے ہیں، مسلمان ملکوں سے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بات بالکل میں گواہی دے سکتا ہوں کہ ان کو وہ انڈر پیڈ ہوتے ہیں، ان کو کم پیسے ملتے ہیں، ان کی سہولتیں کم ہوتی ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی وہ 20 سال سے چلا آ رہا ہے، تو وہی مزدور یہاں بھی کام کر رہے تھے۔ تو آج آپ کو خیال کیوں آ گیا؟ آج آپ کو خیال آ گیا، مطلب یہ بات تو آپ کو پہلے کرنا چاہیے۔ حالانکہ قطر واحد ملک ہے پورے خلیج میں جس نے اپنے باہر سے آنے والوں کے لیے PR بنا دیا، PR پرماننٹ وہ رہ سکتے ہیں، باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ 10% آبادی ٹوٹل ان کی اپنی اصلی ہے، باقی سب باہر کے لوگ موجود ہیں۔ تو خیر انہوں نے جو کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں، میں خیر مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں تو کہوں گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ کام کرنا ہے تو بالکل آپ کیجئے، مسجد کا کام مسجد میں ہوگا، کھیل کا کام کھیل میں ہوگا، لیکن انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے ہم اس کو سہولت دے دیں، بس یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ وہ اور سہولت تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر بھی ہے، آپ پیئرسن ایئرپورٹ کے اوپر جاتے ہیں وہاں مسجد کا اہتمام ہے۔ اس کو یعنی آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ صاحب فلاں شدت پسند فلاں نے یہ کہا، بھئی اس لفظ آپ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ سیدھے سیدھے کہہ دیے بھائی ایک آدمی نے کہا ہمیں پسند نہیں، بس ختم بات۔ لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اپنے عمل سے جواب دیں گے۔ سبحان اللہ، انہوں نے ساری باتوں کا کوئی وہ نہیں کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ جب وہ لوگوں سے سنتے ہیں، لوگ رپورٹرز پوچھتے ہیں، تو عام آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں بہت سہولت ہے اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے۔ اور اب آپ بتائیے کہ جاپانی لوگوں کا کلپ آیا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ کھیل ختم ہوا تو ہر آدمی جو ہے پیپسی پی پھینک کے چلے گئے۔ جاپانی اس کو صفائی کر رہے تھے، باقاعدہ وہ لے کے گئے تھے اپنے پاس بیگ اور اس کو اٹھا کے باہر پھینکا۔ اب یہ کیسا اب یہ ٹریننگ ہے نا قوموں کی، یہ کیسا جذبہ ہے، قوموں کی ٹریننگ ہے، یہ جذبہ ہے یہ، صحیح بات۔ تو آپ سوچئے کہ وہاں کا آدمی کتنا مروب ہوا، اس سے متاثر ہوا کہ بھئی یہ تو ہمارے مزدوروں اپنا کریکٹر شو کیا، تو ہمیں اچھا کریکٹر وہاں جا کے دکھانا چاہیے، تو آپ کا اثر وہاں بھی پڑے گا۔ لیکن آپ چاہیں کہ ہماری منمانی ہو اور آپ ہمیں کچھ وہ نہیں کریں گے تو اس سے ظاہر ہے کہ بدمزگی پیدا ہوگی بس۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کا ہمارا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور ظاہر بات ہے اتنے سارے موضوعات ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنی ہوتی ہے، اور آپ کا ایک تہہ دل سے مشکور ہوں ایک دفعہ پھر، اور انشاءاللہ آپ سے پھر استفادہ کریں گے۔ تو ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ بہت سے کچھ موضوعات کو آپ تک پہنچایا جائے، اور قطر کا جو ورلڈ کپ ہے اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ جو اس کی اوپننگ سیریمنی تھی اس کے اندر قرآن کی آیات کے حوالے سے، اور جس طرح مارگن فری مین نے، حالانکہ میں واضح کر دوں کہ وہ قرآن کی تلاوت افتتاحی طور پر نہیں کی گئی تھی، اس میں ہوا یہ تھا کہ مارگن نے اس جو بچہ ہے جو نمائندہ بنا ہے، ہینڈی کیپ ہے، اس سے یہ پوچھا کہ بھائی دنیا میں اتنی بکھرے ہوئے لوگ ہیں، الجھ رہے ہیں، لڑتے ہیں، ان کا حل کہاں ہے؟ تو اس نے اس وقت وہ قرآن کی آیت پڑھی تھی۔ اچھا، ہاں، تو اس کا افتتاح سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، لیکن بہرحال یہ کہ بہت ساری اور تقریبات تھیں جہاں وہ اپنا کلچر دکھا رہے تھے ڈاکٹر صاحب، لیکن بہرحال قرآن کی اس آیت نے جو ہے وہ بہرحال
ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے اور اس اوپننگ سیریمنی کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے دین کو جوڑنے کی کوشش کی اور بہت سارے، اور یہ ورلڈ کپ اس لحاظ سے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ انتہائی خوبصورت ورلڈ کپ ہے، بہت ساری وہاں پر جو ہے آسائشیں اور بہت ساری ویل بیلنسڈ سسٹم بنایا گیا ہے، ہر طریقے کی چیزیں وہاں پر اویلیبل ہیں، جو لوگ بھی وہاں جا رہے ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں اس ورلڈ کپ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے قابل ذکر ہے کہ ایک مسلمان ملک کے اندر ایک ورلڈ کپ ہو رہا ہے دنیا کے، اور مختلف اقوام جو ہے وہاں پر پہنچی ہیں اور انہیں اس موقع دیکھنے کا ملا ہے کہ اسلام ایک سرزمین پر کیسے ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا بہت ہو سکتا ہے کہ اسلام کے حوالے سے ان کی اپنی ایک نیگیٹو ان کے بارے میں معلومات ہو، لیکن انہیں وہاں پر جا کر دیکھا ہے کہ مسلمان اور اسلام کیسے ہے، اور یقیناً ان کی رائے جو ہے وہ بدلے گی. اور یہی ہمارا رول یہاں پر کینیڈا کے اندر ہے کہ ہم کوشش کریں اپنے کردار کے حوالے سے، اپنے اطوار کے حوالے سے کوشش کریں کہ اس سسٹم کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک پازیٹیو انداز میں رکھیں، بجائے یہ کہ ہم خاندانی ناچاکیوں کو سامنے لے کر آئیں. وائلنس، مسلمان قوم بھی جو ہے وہ ایک گھریلو وائلنس کا ایک ٹیگ بن جائے، اور پھر ہم کس طریقے سے یہاں پر اس معاشرت کے اندر اسلام کا جو فیملی کا نظام ہے کیسے متعارف کرا سکیں گے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کی اچھی ویلیوز کے سسٹم کے اندر دکھائیں تاکہ مسلمان اور اسلام جو ہے ایک بہتر طور پر اس ملک کے اندر متعارف ہو. انشاءاللہ عارف جہانگیری اگلے ہفتے ایک نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.